बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। السلام अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज हम पढ़ेंगे बाबु सलातिल मुसाफिर वल मरीद। मुसाफिर और मरीज की नमाज का बयान। तो सफ़र की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज की मुशक्क़त और सफ़र की मुशक्क़त को सामने रखते हुए नमाज के अंदर कसर नमाज अदा करने की इजाज़त दी है। यानी वो नमाजें जो 4 रकात फ़र्ज हैं, आप उनकी जगह पे 2 रकत पढ़ लें, जैसे ज़ोहर है, असर है और इशा है। लेकिन मगरिब की 3 ही पढ़ी जाएंगी और फजर की 2 ही पढ़ी जाएंगी। और दूसरे नंबर पर जो सुन्नतें हैं, आप वो भी छोड़ सकते हैं, सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की सुन्नतें और वितर ये सफ़र और हजर दोनों हालतों में पढ़ा करते थे, इनका एहतमाम फरमाते थे। तो अब सफ़र की नमाज में जो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी उनका मैं खुलासा आपके सामने पहले पेश कर देता हूँ। सबसे पहला मसला ये है कि सफ़र का आगाज़ कब से होता है, यानी कब शख्स अपने आप को मुसाफिर समझेगा। क्या वो घर से निकलते ही अपने आप को मुसाफिर कह देगा, या मुख्तलिफ रिवायात के अंदर जो मुख्तलिफ मुसाफतें बयान की गई हैं, मसलन बाज़ रिवायात में 48 किलोमीटर का सब है और बाज़ के अंदर 9 का, बाज़ में 15 का, तो एक लंबा इख्तिलाफ है। बाज़ में 17 किलोमीटर का बयान है। तो मुख्तलिफ रिवायात के अंदर मुख्तलिफ फासलों का तज़किरा है। फिर इसी तरह एक मसला ये भी होता है कि आपने कितना क़याम करना है कि आप मुसाफिर कहलाएं। बाद रिवायात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमल थे उनमें भी इख्तिलाफ है। तो हकीकत ये है कि ये जो सफ़र की मुसाफत मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ बयान की गई है, ये हतमी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर जब निकलते तो कभी थोड़ा सफ़र करने के बाद आप नमाज अदा कर लेते, और कभी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा सफ़र करने के बाद आप नमाज अदा करते। सफ़र के बारे में इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और उनके शागिर्द रशीद इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, उनका मौक़िफ़ ये है, और हमारे जमहूर उलमा का मौक़िफ़ भी यही है कि नमाज कसर के लिए सफ़र की कोई मुसाफत महदूद या मुतय्यन नहीं है। सफ़र की मुतलक इजाज़त दी गई है, और सहाबा ने अल्लाह के नबी के साथ जिस सफ़र में जितने किलोमीटर पे जाकर नमाज पढ़ी उसी का तज़किरा कर दिया। सफ़र उस वक़्त शुरू होगा जब कोई शख्स अपने शहर की हुदूद से निकल जाए। शहर के अंदर सफ़र नहीं होगा। बेशक सफ़र वो शहर जितना भी बड़ा है, जैसे कराची है या लाहौर है, ये बड़े शहर हैं। तो एक आदमी अगर लाहौर की एक नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़ पे जाता है तो वो मुसाफिर नहीं है, क्योंकि वो शहर की हुदूद में ही है। हाँ, अलबत्ता अगर वो शहर की हुदूद से निकल जाता है तो जब वो शहर की हद से निकलेगा तो उस वक़्त वो मुसाफिर बन जाएगा। अब वो शहर की हद से निकलने के बाद फौरी नमाज अदा कर ले, या अभी नमाज का वक़्त ना हुआ हो और वो लंबा सफ़र करने के बाद कहीं पे जाकर नमाज अदा करे, तो वो मुसाफिर है। जैसे एक शख्स ने लाहौर से निकलकर इस्लामाबाद जाना है, तो अगर तो वो कोई सुबह 9 बजे के करीब सफ़र उसने शुरू किया है, तो जब वो लाहौर की हुदूद से निकलेगा तो वो मुसाफिर है।
لیکن اسلام آباد وہ ظہر سے پہلے ہی پہنچ جائے گا۔ اور اگر وہ 12 بجے کے قریب تقریباً لاہور کی حدود سے نکلا، اور اس وقت نمازیں جو ہیں پونے 1 بجے نمازیں ہو رہی ہیں ظہر کی، اب اس نے 1 گھنٹہ سفر کیا یا پونا گھنٹہ سفر کیا اور اس کو راستے میں مسجد نظر آئی تو وہ نماز ظہر پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ وہاں پر قصر کی نماز ادا کرے گا۔ یعنی اصول یہی ذہن میں رکھیں کہ جتنی روایات کے اندر جو مختلف سفر کی مقدار بیان کی گئی ہے یا اس کے جو فاصلے بیان کیے گئے ہیں وہ اتفاقی ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی جب شہر کی حد سے نکلتے تھے تو کبھی نماز جلدی آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جلدی نماز پڑھ لیتے، اور اگر کبھی نماز کا وقت لیٹ ہوتا تو سفر زیادہ بھی ہو جاتا تھا۔ لیکن اس مسافت کو سفر میں قصر کے لیے اللہ کے نبی نے فکس نہیں کیا کہ اتنا سفر ہی ہوگا تو قصر کریں گے۔ بس آپ کا عمل ہے کہ آپ سفر میں جب نکلتے تو کبھی جلدی نماز آ جاتی تو جلدی پڑھ لیتے، لیٹ ہو جاتی تو لیٹ پڑھ لیتے۔ تو اس لیے جو صحابہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے جنہوں نے جتنے سفر کا اندازہ کیا انہوں نے اتنا سفر بیان کر دیا۔ تو یہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جب شہر کی حد سے نکلے تو کبھی مسجد قریب آ جاتی ہے، کبھی مسجد لیٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے، یا کبھی نماز کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، کبھی نماز کا وقت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ عملی طور پر کچھ چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں لیکن وہ فکس نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ نے کہیں پہ جا کر رہنا ہے تو کتنے دن آپ وہاں پر رہیں گے تو آپ مسافر ہوں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف سفروں کے بارے میں مختلف وقت بیان کیے گئے ہیں۔ کسی میں 19 روز کا تذکرہ ہے، کسی روایت میں 18 دن کا تذکرہ ہے، کہیں پہ 17 کا بھی ہے، 15 کا بھی ہے۔ تو اب ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ کتنے دن قیام کرنا ہو تو پھر آپ مسافر قرار پائیں گے۔ اس میں مختلف روایات کو سامنے رکھ کر اگرچہ مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن راج موقف یہی ہے کہ اگر کسی شخص نے کہیں پر 3 دن یا 3 دن سے زیادہ رکنا ہو تو وہ جہاں رکا ہوا ہے وہاں بھی نماز قصر ہی کرے گا۔ 3 دن یا 3 دن سے زیادہ، یعنی 3 دن یا 3 دن سے زیادہ رکنا ہو تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گا، اور اگر 3 دن سے کم رکنا ہو تو پھر وہ وہاں پہ قصر کرے گا۔ لیکن اگر وہ مسلسل سفر میں ہی ہے، ایک آدمی جہاد پہ نکلا ہوا ہے یا لمبے سفر پہ ہے، چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، تو پھر وہ جتنے دن بھی چلتا جائے وہ قصر ہی پڑے گا۔ وہ مہینہ چلتا جائے، 2 مہینے چلتا جائے۔ اسی طرح مجاہدین کے حوالے سے ایک چیز ہے کہ وہ اپنے سفر کے حوالے سے ہمیشہ متردد ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کب یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ تو جو شخص متردد ہو، یعنی اسے پتہ نہ ہو کہ میں نے یہاں پہ 1 دن رہنا ہے، 2 دن رہنا ہے، 4 دن رہنا ہے، تو وہ بھی مسلسل سفر ہی اس کا شمار ہوگا، بے شک اس کو وہاں پہ 2 سال لگ جائیں، 4 سال لگ جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ نیشا پور میں حالت تردد میں رہے تو 2 سال تک انہیں قصر ہی کرنا پڑا، وہ قصر پڑھتے رہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر آذربائی جان میں 6 ماہ تک قصر نماز پڑھتے رہے۔ اس طرح صحابہ کا ایک دستہ جو ہے وہ رام ہرمز میں 9 ماہ تک رکا اور وہ قصر ہی پڑھتے رہے۔ تو مجاہدین یا مسافر ایسا جو متردد ہو، اس کو قیام کا پتہ نہ ہو، تو وہ مسلسل قصر ہی کرے گا۔ تو یہ قصر کے حوالے سے چند چند بنیادی باتیں ہیں۔ باقی احادیث ہم پڑھتے ہیں تو احادیث کے اندر مختلف آپ کو فاصلوں کے بارے میں بھی علم ہوگا اور مختلف ایام کے بارے میں بھی علم ہوگا، لیکن بنیادی بات یہ ہے، فاصلے کے حوالے سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے شہر کی حدود سے نکل پڑے تو آپ مسافر بن گئے،
اور قیام کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر تو آپ متردد ہیں تو آپ مسلسل مسافر ہی ہیں، یعنی آپ کو جب تردد ہو کہ میں نے کب یہاں سے جانا ہے، کب سفر سے واپسی ہے، تو پھر آپ مسلسل مسافر والی نماز ہی پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کو متعین طور پر علم ہو کہ میں نے اتنے دن یہاں پر رہنا ہے، تو اگر آپ نے 3 دن یا اس سے کم رہنا ہو تو پھر آپ سفر کی نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ نے زیادہ دن وہاں پر قیام کرنا ہو تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ اور پھر سفر کے حوالے سے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور کئی ایک فقہا اور محدثین کا یہ موقف ہے کہ سفر کے اندر قصر کرنا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، ہاں البتہ افضل ضرور ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قصر نہیں کرتا ہے اور پوری نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، یعنی سفر میں نماز قصر پڑھنا اس کی اجازت ہے، یا بعض روایات کے مطابق وہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی پوری نماز پڑھ لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو یہ باب ہے باب صلاۃ المسافری والمریض، مسافر اور مریض کی نماز کا بیان۔ تو مسافر کے حوالے سے میں نے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ باقی جو مریض آدمی ہے، تو مریض آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ جیسے بھی آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے، یعنی اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر پڑھ لے، کیونکہ یہ عذر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اللہ نے روزوں کے اندر بھی مریض اور مسافر کو رخصت دی ہے کہ مریض آدمی اور مسافر آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں وہ ان کی قضا کر لے گا، لیکن نماز چونکہ اس میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر سفر کے اندر گنجائش پیدا کر دی رخصت دے کر قصر کی، اور مریض کو بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھنے کی اجازت دے دی کہ نماز وہ ضرور پڑھے گا، لیکن جیسے اس کے لیے آسانی ہو وہ پڑھ لے۔ سب سے پہلی حدیث ہمارے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے کہا اول ما فرضت الصلاۃ رکعتین، اول اول نماز 2 رکعت فرض کی گئی، یعنی جب شروع میں نماز فرض کی گئی تو وہ 2 رکعت تھی۔ پھر فأقرت صلاۃ السفری، تو سفر کی نماز اسی طرح 2 رکعت ہی برقرار رکھی گئی، فأقرت، بس برقرار رکھی گئی، صلاۃ السفری، سفر کی نماز ویسے ہی جیسے تھی، 2 رکعت۔ وأتمت صلاۃ الحضری، جبکہ حضر کی نماز کو پورا کر دیا گیا، یعنی 4 رکعتیں بنا دیا گیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی ہے۔ وللبخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ثم ہاجرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ جب آپ نے ہجرت کر لی تو ففرضت اربعن، پھر 4 رکعت نماز فرض کر دی گئی، لیکن یہ 4 رکعتیں آپ کو پتہ ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء۔ وأقرت صلاۃ السفری علی الاول، اور سفر کی نماز پہلے طریقے پر ہی، یعنی پہلی صورت پر ہی 2 رکعتیں ہی برقرار رکھی گئی۔ وزاد احمد، اور مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ الا المغربہ، یعنی یہ جو اوپر الفاظ ہے ففرضت اربعن، 4 رکعتیں فرض کر دی گئی، الا المغربہ، سوائے مغرب کے، یعنی مغرب کی 4 رکعتیں نہیں فرض کی گئی، کیونکہ فإنہا وتر النہار، کیونکہ وہ دن کے وطر ہیں، یعنی دن کی نماز کا وطر جو ہے وہ مغرب کی نماز ہے، کیونکہ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی 2 2 رکعتیں جفت ہوتی ہے، پھر اس طرح ظہر کی، پھر عصر کی، تو مغرب کی 3 رکعتیں کر کے اللہ نے اس کو وطر بنا دیے ہیں۔ وَإِلَّا الصُّبْحَ، اور سوائے صبح کی نماز کے، یعنی صبح کی نماز کو بھی 4 رکعتیں نہیں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تَطُولُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ، کیونکہ اس میں قراءت لمبی ہوتی ہے۔ تو فجر کی نماز میں اگرچہ رکعتیں 2 ہیں لیکن اس کی قراءت لمبی ہوتی ہے،
اور وہ ظہر کی 4 رکعتوں سے بھی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نماز 2 2 رکعت فرض، یہ فرض نمازوں کا تذکرہ ہے، سنتیں الگ ہیں، 2 2 رکعت اللہ نے فرض کی تھی۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو پھر سفر کی نماز کو 2 2 رکعتیں ہی قائم رکھا گیا، لیکن حضر کی نماز کو 4 4 رکعتیں کر دیا گیا، اور ان میں سے مغرب اور فجر کی نماز کو نہیں چھیڑا گیا۔ مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں تھیں اور وہی رہیں کیونکہ وہ دن کے وتر ہیں، اور فجر کی نماز کو 2 رکعتیں ہی رکھا گیا کیونکہ اس میں قرأت لمبی ہوتی ہے، اور اگر وہ 4 رکعتیں ہو جاتی تو پھر نماز زیادہ لمبی ہو جانی تھی اور مشقت کا باعث بننا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نرمی کرتے ہوئے اس کو 2 رکعتیں ہی رکھا تاکہ لمبی قرأت ہو جائے اور نماز مکمل ہو جائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں چند ایک مسائل جو معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سفر میں قصر نماز ادا کرنا مشروع ہے، البتہ اس کی مشروعیت کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یعنی سفر کے اندر قصر نماز پڑھنا واجب ہے، بعض کہتے ہیں نہیں مستحب ہے، اور اگر اس کو آپ ترک کریں گے تو مکروہ ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ مشروعیت مستحب ہے لیکن اگر آپ ترک بھی کر دیں تو مکروہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں امام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام امام ابن قیم وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ مسافر کو قصر نماز ادا کرنی چاہیے، افضل یہی ہے، سوائے اس کے کہ جب وہ مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہو، یعنی مسافر بھی اگر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ پوری نماز پڑھے گا، وہ مقیم امام کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا۔ اس کے بعد سفر میں روزے کے حوالے سے ہیں کہ مسافر آدمی کو جس طرح نماز کے اندر رخصت دی گئی ہے، سہولت دی گئی ہے، اسی طرح روزے کے اندر بھی اس کو سہولت دی گئی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کان یقصر فی السفر، آپ سفر میں قصر بھی کرتے تھے، ویتم، اور پوری بھی نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ گویا کہ اللہ کے نبی سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ کبھی جو ہے وہ قصر کر لیتے تھے اور کبھی جو ہے وہ پوری پڑھ لیتے تھے۔ وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ، آپ کبھی روزہ رکھ لیتے تھے اور کبھی نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ چونکہ رخصت تھی، اگر آدمی محسوس کرے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں سفر میں اور مجھے کوئی مشقت نہیں ہوگی، یا وہ سفر ایسا ہو اس کا اپنی گاڑی ہو اے سی والی اور پرسکون سفر ہو، کوئی زیادہ مشقت والی بات نہیں ہو، 2 3 4 گھنٹے کا سفر ہو، تو وہ اگر روزہ رکھ بھی لے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ رواہ الدارقطنی، اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، ورواۃہ ثقات، اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہے، الا انہ معلول، مگر یہ حدیث معلول ہے، یعنی اس میں کوئی علت ایسی خفیہ موجود ہے جس کی بنیاد پر اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ اسے حجت آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، اس سے پہلے جو دیگر احادیث گزری ہیں اگر ان کو بھی سامنے رکھا جائے تو ان میں یہ تطبیق ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قصر میں سفر میں قصر کرتے تھے، اور کبھی کبھار آپ اتمام بھی کر لیتے تھے، یعنی پوری نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ والمحفوظ ان عائشہ من فعلها، جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس باب میں محفوظ روایت وہ ہے جس میں آپ کا فعل مذکور ہے، یہ حضرت عائشہ کا فعل مذکور ہے۔ وہ کہتی ہیں
وقالت، اور حضرت عائشہ نے فرمایا، انہ لا یشق علیہ، بے شک یہ قصر نماز کو پورا کرنا مجھ پر مشقت نہیں ہے، یعنی سفر کے اندر پوری نماز پڑھنا لا یشق علیہ مجھ پر مشقت محسوس نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پوری نماز پڑھ لیا کرتی تھی۔ اخرجہ البیہقی، اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی حدیث سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جس میں رخصت کو اپنانے کی ترغیب دی گئی ہے، کہ یعنی جب اللہ نے آپ کے اوپر آسانی کی ہے تو اللہ کی رخصتوں کو بھی اپنایا جائے۔ اگر اللہ نے ایک چیز فرض کر دی ہے تو اس کو ادا کیا جائے، اور جس میں اللہ نے رخصت دے دی ہے اس رخصت کو بھی اپنایا جائے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سفر کے اندر قصر نماز پڑھنا افضل ہے۔ وعن ابن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی، یحب، اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ان تؤتی رخصہ، کہ اس کی رخصتوں پر بھی عمل کیا جائے، کما یکرہ، جس طرح کی وہ ناپسند کرتا ہے ان تؤتی معصیتہ، کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔ یعنی جس طرح اللہ اپنی نافرمانی کو ناپسند کرتا ہے، وہ رخصتوں پہ عمل کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ نے جو رخصتیں دی ہوئی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان، اور امام ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، یعنی ابن حبان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، کما یحب ان تؤتی عزائمہ، جیسا کہ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے عزائم کو ادا کیا جائے۔ عزائم سے مراد بنیادی حکم ہوتا ہے، یعنی جس طرح اللہ نے کہا جی اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو، تو یہ عزیمت ہے۔ تو عزیمت میں رخصت ہوتی ہے، عزیمت اصلی حکم ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو آسانی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے رخصت ہوتی ہے۔ تو اس کا پھر مفہوم پچھلی روایت کے ساتھ اگر ملائیں تو وہ یہ بنے گا کہ بے شک اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کی رخصتوں پر بھی عمل کیا جائے، جس طرح اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کی عزیمتوں کو بھی ادا کیا جائے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رخصت پر عمل کرنا یہ افضل ہے، رخصت پر عمل کرنا افضل عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت جب رخصت دی ہے تو اس کو اپنانا چاہیے، مشقت کو دور کرنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ تو اگر ایک شخص کو مشقت نہیں ہوتی ہے، یا اس کے اوپر مشقت اس کو زیادہ پرابلم نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ سب لوگوں کو مشقت نہ ہو سکتا ہے 99% لوگوں کو مشقت ہوتی ہو اور 1% لوگوں کو جو ہے وہ مشقت نہ ہوتی ہو۔ تو اس لیے جو اللہ نے آسانی پیدا کی ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پہ بڑا کرم اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے آسانیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر مسافر کے لیے قصر نماز کو محبوب قرار دیا ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے مشقت ہو یا نہ ہو، قصر نماز ادا کرنا افضل ہے، یعنی مشقت اگر نہ بھی ہو پھر بھی آپ قصر ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سفر کے اندر دو نمازوں کو جمع کرنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس طرح ہم آگے پڑھیں گے۔ اب آگے دیگر مسائل شروع ہو گئے ہیں کہ قصر کی مسافت کتنی ہے، کہاں سے سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور قصر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ مختلف روایات میں مختلف فاصلوں کا تذکرہ ہے، لیکن ان تمام کو جمع کرنے سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان اپنے شہر کی حدود سے نکل جائے
تو وہ مسافر بن جاتا ہے اور وہ قصر نماز ادا کر سکتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے فرمایا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا خرجا، جب آپ نکلتے سفر کے لیے، مسیرت ثلاثت امیال، 3 میل کی مسافت، او ثلاثت فراسخہ، یا 3 فرسخ کی مسافت، صلی رکعتین، تو آپ نماز قصر 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں اسی روایت کے اندر ہی تردد ہے، راوی کو اس میں شک ہے کہ 3 میل کا لفظ تھا یا 3 فرسخ کا لفظ تھا۔ اب 3 میل جو ہے، یہ 1 میل تقریباً 1700 میٹر کا ہوتا ہے، یعنی تقریباً 1.25 کلومیٹر کا 1 میل ہے۔ تو آج کل چونکہ میل کم چلتے ہیں، کلومیٹر زیادہ چلتے ہیں، تو اگر 3 میل اندازہ کیا جائے تو یہ 5 کلومیٹر کے لگ بھگ بن جاتا ہے۔ اور اگر اسی طرح فرسخ، تو فرسخ جو ہے یہ بھی ایک پیمانہ ہے، عربی زبان کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو پھر اگر 3 فرسخ دیکھیں گے تو یہ بن جائیں گے ٹوٹل 9 میل۔ تو اب اس حدیث کے اندر ہی دونوں تذکرے موجود ہیں کہ 3 میل یا 3 فرسخ، 3 میل پر قصر کرتے تھے یا 3 فرسخ 9 میل پر قصر کرتے تھے، دونوں طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو یہ اگر آپ گن لیں اس کو 3 میل کو، تو وہ تقریباً 5 کلومیٹر بنتا ہے، اور اگر آپ 3 فرسخ کو شمار کریں گے تو وہ 9 میل، وہ تقریباً 15-16 کلومیٹر بنے گا۔ لیکن یہ ساری اتفاقی آراء ہے، اتفاقی جو ہے فاصلے ہیں، یعنی اللہ کے نبی نے یہ مقرر نہیں کیا، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے خادم تھے، اور عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے آبادی سے نکل کر، شہر سے نکل کر اتنے فاصلے پر جا کر آپ نے نماز ادا کی، اور اس میں قصر پڑی۔ وعنہ، اور حضرت انس سے ہی روایت ہے۔ تو یہ میں نے ساری روایات اور ان کے سارے اختلافات اور فقہا کے اختلافات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا کہ سفر کی مسافت یا فاصلے کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے کہ متعین طور پر اتنا ہی سفر ہو تو وہاں پہ آپ نے قصر کرنا ہے۔ اس کا ایک اصول یہی ہے کہ جب بھی آپ اپنے شہر کی حدود سے نکل جائیں تو آپ کا سفر شروع ہو جائے گا، آپ مسافر ہیں آپ۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کا یہی موقف ہے۔ اس کے بعد اب یہ ہے کہ سفر میں کتنے دن تک نماز قصر جائز ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، قال انہوں نے کہا، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، من المدینہ الی مکہ، مدینہ سے مکہ تک، یعنی اللہ کے نبی مدینہ سے مکہ کی طرف آپ نے جب سفر شروع کیا، تو فقان یصلی، آپ نماز پڑھتے تھے، رکعتین رکعتین، 2 2 رکعتیں، حتی رجعنا الی المدینہ، حتیٰ کہ ہم واپس مدینہ میں آ گئے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، واللفظ للبخاری، اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد جو مکہ کا سفر کیا، تقریباً 4 دفعہ کیا۔ ایک دفعہ آپ عمرے کے لیے گئے، لیکن عمرے کی اجازت نہیں ملی۔ اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ ہوئی، تو اس سے اگلے سال پھر عمرے کے لیے گئے۔ تو صلح حدیبیہ کی جو تحریر تھی اس میں یہ تھا کہ آپ لوگ اگلے سال آ کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک دفعہ آپ فتح مکہ پہ گئے، مکہ جب فتح کیا
اور اس کے بعد پھر حجۃ الوداع۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ فتح مکہ کا بھی ہو سکتا ہے اور حجۃ الوداع کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں اس میں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے یہ فتح مکہ کا موقع ہے، حجۃ الوداع کا موقع نہیں ہے، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً آپ کو 19 دن لگے جانے اور آنے میں۔ واللفظ للبخاری، اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ وعن ابن عباس، اگلی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 یومن، 19 دن، یکسرو آپ قصر نماز پڑھتے رہے۔ وفی لفظ، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں بمکہ تھا، مکہ میں آپ نے قیام کیا 19 یومن، 19 دن۔ تو یہ مکہ کا قیام ایسا تھا کہ اللہ کے نبی نے مکہ فتح کرنے کے بعد پھر وہاں پر مختلف قبائل کی طرف آپ نے مختلف دستے بھیجے۔ آپ نے یہ جو وہاں پر لات، منات، عزا، اور پھر اس طرح سوا، یہ جو بت ارد گرد کئی جگہوں پر نصب تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں پر قیام کیا، اور چھوٹے چھوٹے دستے جو ہیں مجاہدین کے وہ آپ نے بھیج دیے کہ آپ ان جاؤ، ان بتوں کو بھی جا کر توڑ دو۔ تو عزا بت کو توڑنے کے لیے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، اسی طرح سوا بت کو توڑنے کے لیے آپ نے دوبارہ خالد بن ولید کو بھیجا، اس طرح منات بت جو ہے اس کو توڑنے کے لیے آپ نے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، پھر اس طرح جو زیمہ کی طرف آپ نے سعد بن زید کی قیادت میں ایک لشکر جو ہے وہ روانہ کیا۔ پھر آپ کو پتہ چلا کہ ثقیف اور حوازن کے جو قبائل ہیں وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے جمع ہیں، تو آپ نے خود آگے بڑھ کر ان کا سامنا کیا اور وادی حنین میں ان کو گھیر لیا، اور پھر وہاں پہ گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں بہت سارا مال غنیمت جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ دوبارہ تو یہ تو تھے آپ اس وقت، آپ کہہ لیں کہ اس سفر میں، فتح مکہ کے سفر میں تو آپ مجاہد کی شکل میں تھے، متردد تھے۔ اس میں آپ جتنے دن بھی وہاں رہتے، چونکہ ہر وقت کہیں نہ کہیں لشکر روانہ کر رہے تھے، لشکر آ رہے تھے، جا رہے تھے، اور خود آپ کو بھی ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں یہاں پہ کتنا رکنا پڑے گا۔ تو جو آدمی متردد ہوتا ہے وہ جتنے دن بھی رہے وہ قصر ہی کرے گا، کیونکہ اس کو ابھی تک پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہاں پہ کتنے دن رکنا ہے۔ اور رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت ابی داود، اور ابو داود کی روایت میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں 17 کہ آپ نے وہاں پر 15 دن قیام کیا۔ وفی اخرى، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں 15، 17 دن، اور ایک دوسری روایت میں ہے 15، آپ نے 15 دن قیام فرمایا۔ وَلَهُ عن عمران بن حسین، اور سنن ابو داود کی ہی ایک روایت جو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں ہے 18 کہ آپ نے 18 دن قیام کیا۔ تو یہ مختلف راویوں کے مختلف بیانات ہیں، تو یہ تعداد میں فرق اس لیے ہے کہ بعض نے آنے جانے کا جو دن تھا اس کو شمار کر لیا، بعض نے اس کو شمار نہیں کیا۔ تو اس طرح گنتی میں بھی بسا اوقات انسان بھول جاتا ہے کہ جب آپ گنتی کر رہے ہوں تو جس دن مدینہ سے نکلے اس دن کو شمار کیا یا نہیں کیا، پھر جب واپس آیا اس دن کو شمار کیا یا نہیں کیا، تو یہ مختلف روایات ہیں۔ وَلَهُ عن جابر، اور سنن ابو داود میں ہی حضرت جابر سے مروی ہے کہ اقام بتبوک، کہ آپ نے تبوک میں جو قیام کیا تھا جنگ تبوک کے موقع پر 20 یومن، وہ 20 دن قیام کیا تھا، یقصر الصلاۃ، اور آپ وہاں پر بھی قصر نماز پڑھ۔ اور رواۃہ ثقات، اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں، مگر اس کے موصول ہونے میں اختلاف ہے کہ یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے۔ تو یہاں پر دنوں کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ کافی اختلاف ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ ایک آدمی کا اگر سفر زیادہ ہو
اور وہ مسلسل سفر میں ہی ہو تو وہ زیادہ دن قصر کر لے، اور ایک بندے کا اگر سفر کم ہو اور وہ مسلسل سفر میں ہی ہو تو وہ اتنے دن قصر کر لے۔ اور اگر کوئی متردد ہے، میدان جہاد میں ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کب کوچ کرنا ہے، تو متردد آدمی جتنی دیر تک بھی متردد رہے گا، 6 مہینے، سال، 2 سال، جتنی دیر بھی متردد رہے گا وہ قصر ہی کرتا رہے گا۔ لیکن اگر کسی کو اپنے قیام کا یقین آ جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اگر 3 دن سے زیادہ اس نے قیام کرنا ہے تو وہ آدمی نماز پوری پڑھے، اور 3 دن سے کم قیام ہے تو وہ نماز قصر پڑھے۔ اب اگلا مسئلہ ہے سفر کے اندر نمازیں جمع کرنا، دو دو نمازیں، ظہر اثر کو جمع کر دینا یا مغرب عشاء کو جمع کر دینا۔ تو سفر کے اندر جس طرح قصر کرنا جائز ہے، اسی طرح دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا بھی جائز ہے۔ جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر صبح جلدی سفر شروع کر دیتے، مثلا ابھی تک زور کا ٹائم نہیں ہوا، سورج جو ہے وہ زائل نہیں ہوا، صبح آپ 9 بجے صبح سفر کر رہے ہیں یا 10 بجے آپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی ظہر کو مؤخر کر دیتے تھے اور عصر کے ساتھ ملا کر پڑھ لیتے تھے، قصر پڑھتے اور جمع کر کے پڑھتے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھتے کہ آپ نے ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے، یعنی سورج زائل ہو گیا ہے، ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کو مقدم کر لیتے اور زور کے ساتھ ملا کر پڑھ کر دونوں نمازیں پڑھ کے پھر آپ سفر شروع کرتے۔ تو یہ ہے نمازوں کو جمع کرنا۔ اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں کہ اگر ظہر کے ٹائم میں زور اثر کو پڑھا جائے، اور اگر ظہر کو لیٹ کر کے عصر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں ہی اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، دونوں طرح ہی جائز ہے، لیکن اس میں وقت کو دیکھا جائے گا کہ اگر تو ابھی تک ظہر کا وقت نہیں ہوا تو آپ ظہر چونکہ نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا آپ سفر شروع کر دیں اور پھر سفر جاری رکھیں، عصر کے ساتھ جا کر آپ ظہر ادا کر لیں۔ اور اگر ظہر کا وقت ہو گیا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ نماز ادا کر کے نکلیں۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر اپنے شہر میں ہیں، اپنے گھر والی مسجد میں ہیں، اور آپ نے سفر شروع کرنا ہے اور عصر کی نماز آپ ظہر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ دونوں نمازیں پوری پوری پڑھیں گے، قصر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ابھی تو آپ مسافر بنے ہی نہیں، آپ نے سفر شروع ہی نہیں کیا۔ اور اگر آپ وہاں سے پہلے آپ نے سفر شروع کر دیا 9-10 بجے، تو رستے میں جا کر دونوں نمازیں پڑھی تو پھر دونوں نمازیں آپ قصر پڑھیں گے، کیونکہ وہاں پہ آپ نے سفر کی نماز ادا کرنی ہے۔ جی، ابھی ہماری میٹنگ ختم ہونے لگی ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی لنک بھیج سکتا ہے تو بھیج دے۔